या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू हो जाओ कव्वामीना, कायम करने वाले, लिल्लाही अल्लाह के लिए, शुहदा गवाह, बिलक़िस्ती इंसाफ पर। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ के लिए गवाही देने वाले बन जाओ, अल्लाह की खातिर इंसाफ के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। पहले भी आपने यही बात पढ़ी सूरह निसा में, अभी पीछे, और सूरह निसा की आयत नंबर तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आयत यही थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्ति शुहदा अल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैना वल अक़रबीना वाली आयत थी ना। क्या लोगों, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बन जाओ, हाँ वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो, और तुम्हारे वो रिश्तेदार गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हालत हो, अल्लाह तुम्हारी निस्बत उनसे ज्यादा करीब है और अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है ना। तो यहाँ भी वही हुक्म आ गया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बन जाओ और इंसाफ पर कायम रहो, या इंसाफ पर कायम रहते हुए गवाही देने वाले बनो। कि यानी गवाही जो है वो पूरी दो, और गवाही का अजर अल्लाह के पास। दुनिया में गवाही किसी अजर के लिए नहीं दी जाती, और गवाही की दो बुनियादें हैं जो मैंने आपसे तब भी अर्ज की थी। आपने या तो देखा हो उस काम को होते भी नहीं, आप आई विटनेस हो, ऐनी शाहिद हो, या फिर आपके पास कोई दस्तावेजी सबूत हो। अगर दोनों चीजें नहीं हैं तो खाली मेरा गुमान गवाही नहीं है कि इसने इतने कपड़े बना लिए हैं तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हुआ होगा, या इसने घर तामीर कर लिया है तो इसने करप्शन की होगी, ये बात नहीं है। दस्तावेजी सबूत लाओ या कोई ऐनी शहादत लाओ, तब बात बनेगी। तो शहादत गुमान की बिना पर नहीं होती, शहादत सबूत की बिना पर होती। तो जब ऐसी शहादत हो तो फिर उस शहादत को छुपाना नहीं है, बल्कि शहादत को अल्लाह की खातिर अदा करना। वला ना यजरिमन्नकुम, आमादा करे तुम्हें। आपने पहली आयत में मायदा की ये लफ्ज पढ़ा, यजरिमन्नकुम, शनाआनु, दुश्मनी, कौमिन, किसी कौम की, अला, इस बात पर, अल्लाह के ना तादिलू, तुम आदिल करो, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा ना करे कि तुम आदिल ना करो। वहां पर कहा गया था कि तुम अल्लाह के रास्ते रोको, अब यहाँ पर आ गया अदल ना करो, कि जब फैसला करना हो तो बेशक तुम्हारा मुखालिफ हो, फैसला आदिल का करो। ईदिलू, आदिल करो, ये क्या है? अमर। ईदिलू, आदिल करो, हुआ और वो, अकरबू, ज्यादा करीब है, अफअल के वजन पर मुबालिगा है। अकरबू, ज्यादा करीब है, लित्तक़वा, तकवा के। आदिल करो क्योंकि यही बात तकवा के ज्यादा करीब है। क्या है तकवा के ज्यादा करीब? आदिल करना। यहाँ फिर आदिल के 3 हिस्से हैं। हर जगह आदिल जब भी आता है 3 हिस्से होते हैं। एक, अदालती आदिल, अदालत में फैसला हो तो अदल इंसाफ की बिना पर हो। किसी भी कौम के तरक्की या तनज़्ज़ुली के पैमाने को जांचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अदलिया काम कर रही है या नहीं। तो अब हालात बेहतर होंगे। मैंने आपसे कहा था ना, पाकिस्तान के किसी इल्म गैब की बिना पर नहीं कहा था, ना वो किसी के पास होता है। अदलिया जाग गई है ना, जिंदगी में पहली दफा अदलिया को होश आया है। अदलिया खुद नोटिस ले रही है, काम कर रही है। जब अदालतें जागती हैं ना और अदालतें इंसाफ कायम करती हैं तो मुआशरे दुरुस्त हो जाते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल से कहा गया कि हम हार रहे हैं तो क्या होगा। तो उसने आगे से ये पूछा रिपोर्टर से कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ मुहैया कर रही हैं। रिपोर्टर ने कहा बिल्कुल। तो चर्चिल ने कहा कि फिर हम नहीं हारेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसाफ की वजह से जीते थे, वो तो सबको पता है कि कैसे जीते थे। बात सिर्फ ये है कि अदालतों का काम करना एक बहुत बड़ी हकीकत है। मुसलमानों का इम्तियाजी फर्क जो है हुकूमतों का यही रहा कि हुकूमत किसी भी शक्ल में रही, अब्बासी हुक्मरान रहे हों या उमवी रहे हों या बाद अज़ा फातिमी वगैरह रहे हों या फिर हमारे मुग़ल हुक्मरान रहे हों, अदालतें अपना काम बखूबी कर रही हैं। आज़ाद अदलिया इस्लामी हुकूमतों की इम्तियाजी अलामत रही। तो पाकिस्तान में भी आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो इंशाल्लाह होगा। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अफराद की नहीं। तो उसकी तरफ हमने कदम बढ़ा लिया है ना, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी और तरक्की भी आएगी। लिहाजा अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं
کہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اب اس میں ایک تو عدالتی عدل ہے، دوسرا پھر معاشرتی عدل. معاشرے میں سب کو برابری حاصل ہے، برابر کے مواقع حاصل ہیں. ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے برابری نہیں آ سکتی، وہ معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. کوششیں کر کے دیکھ چکا انسان. مالی اعتبار سے برابری نہیں ہوگی، لیکن حیثیت یکساں ہو. قانون کی نظر میں، ادارے کی نظر میں سب برابر. جیسے آپ دیکھیے کہ آج امریکہ میں جو تعلیم کا معیار صدر کی اولاد کے لیے ہے، وہی معیار تعلیم ایک عام کانسٹیبل کے بچے کو بھی مل رہا ہے. جو علاج کا معیار، صحت کا معیار صدر کو مل رہا ہے، وہی مزدور طبقے کو بھی مل رہا ہے. یہ برابری ہونی چاہیے اور اسلامی علاقوں میں رہی. بات یہ ہے ہم نے اس کو بھلا دیا، کیونکہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنایا، لیکن پاکستان کا یہ جو ہمارا بڑا حصہ ہے نا، یہ لینڈ لارڈ سسٹم پر چل رہا تھا. انگریزوں نے اپنے وفاداروں کو جاگیریں دی. جتنے بھی بڑے بڑے جاگیردار ہیں نا، یہ سب انگریزوں کے وفادار رہے. اسی طرح سندھ وغیرہ کی طرف بھی اپنے وفاداروں کو انہوں نے وڈیرے بنا دیا. اب وہ جب پاکستان بنا تو جو یعنی قابض طبقہ تھا، وہ بڑا طبقہ جاگیرداروں کا اور وڈیروں کا تھا. پھر ان کی وجہ سے ایک عرصے تک عام آدمی ابھر نہیں سکا، اب آ کر ابھر رہا ہے. تو 60-64 سال قوم کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جب یہ ساری منوپلی ٹوٹے گی، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسلام کا نظام رائج ہوگا، اسلام کے طریقے رائج ہوں گے، تو سب کو برابری ملے گی. تو معاشی انصاف سے مراد یہ ہے کہ سہولتیں یکساں ہوں، ایک جیسے ہاسپٹل ہوں. یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو علاج کرانا ہے تو وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک عام بندے کو علاج کرانا ہے تو وہ رلتا پھرے. ابھی کل یہ خاتون نے مجھے بتایا ان کے میاں کو کینسر ہو گیا ہے، یہ انٹسٹائن کا. تو نیچرلی نہیں ان کو ہوا، یعنی ان کے میاں کا سال پہلے گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے اپینڈکس آپریٹ ہوا، اور انہوں نے اپینڈکس کو کمپلیٹلی کلین آؤٹ نہیں کیا. وہ اندر اندر رستا رہا، اور وہ اندر اندر ان کے پیٹ کو گلاتا رہا. وہ پیٹ درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے، اور ڈاکٹر نے کہا اپینڈکس آپریٹ ہوا ہے تو ٹائم لگے گا سیٹ ہوتے ہوئے. لہٰذا وہ اس طرح چلتا وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ہاسپٹل لے جانا پڑا. تو جا کر یہ ڈائگنوز ہوا کہ وہ مسلسل رسنے کی وجہ سے اندر جو ہے انٹسٹائن گل گئی، اور وہ اب جو ہے کولن کینسر میں تبدیل ہو گیا. تو اب یعنی کہ آپریٹ کر کے کیمو کرنی پڑے گی. پھر وہ ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل سے پرائیویٹ لے گئے. یعنی میں نے ان سے یہ کوشچن کیا کہ اگر آپ کی مالی حالت اتنی نہیں ہے تو آپ کیوں پرائیویٹ علاج کرا رہے ہیں؟ یعنی وہ کہنے لگی کہ قرضہ بہت ہو گیا تو کوئی دعا بتائی. اس طرح سے بات شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس وجہ سے پھر سب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے نا، جان کا خطرہ مت لو. جب انہوں نے اپینڈکس کا اتنا برا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو وہ پھر بھلا کینسر کا کیا ٹریٹمنٹ کریں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل لے جائیں. تو پھر وہ کسی پرائیوٹ ہاسپٹل سے انہوں نے آپریٹ کرایا ہے، کیمو چل رہی ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹی سی بے احتیاطی ہے نا، تو انہوں نے کلین آؤٹ پراپر نہیں کیا. ظاہر چھوٹی سی بے احتیاطی ہے، مگر اگلے کی تو جان انہوں نے رسک پر ڈال دی نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے، پورا گھرانہ متاثر ہوتا ہے، 100 طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. تو بس یہی بات ہے، انہی وجوہات کی بنا پر. حالانکہ ہمارے ڈاکٹر بہت کیپیبل ڈاکٹرز ہیں، بہت زیادہ. مسئلہ یہ ہے ان پر بھی برڈن بہت زیادہ ہے. ہاسپٹلز بہت کم ہے، فیسیلیٹیز بہت کم ہے، پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں. کوئی لمٹ نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس. یہ سب ڈاکٹرز کا قصور نہیں، یہ مینجمنٹ کا قصور. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ دیکھیں کہ ایک عام بندے کو علاج کا کوئی صحیح معیار نہیں ملتا، صحت کا معیار نہیں ملتا. پینے کا پانی تک تو گھروں میں دستیاب نہیں ہے، گھروں میں تو دستیاب نہیں ہے نا. ہم ٹیپ کھول کے تو پانی نہیں پی سکتے. پینے کے پانی کا صحت مندانہ پانی کا اصول یہ ہے کہ ٹیپ واٹر کو آپ پی سکیں. ہم تو نہیں پی سکتے، ہم تو خرید کر لاتے ہیں پینے کا پانی، ڈرنکنگ واٹر. اور اکثر لوگ نہیں خرید سکتے. تو کیا ہے، آپ دیکھیں ابھی گرمیاں آئیں گی تو آپ دیکھیں ہیپاٹائٹس اور ڈائریا اور یہ ساری بیماریاں پھیلیں گی نا. یرکان، یہ پانی کی وجہ سے پھیلتی ہے، کیونکہ ڈرنکنگ واٹر میں اثر نہیں ہے. یہ ہے غیر عادل معاشرہ. تو معاشی نظام میں عدل ہونا چاہیے، سب کو صحت صفائی کی برابر سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، علاج کا یکساں نظام ہونا چاہیے، تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے. یہ ہے معاشرتی عدل. پھر معاشی عدل.
معاشی عدل کیا ہے؟ ہر کوئی جس لائن میں جانا چاہتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے اسے یکساں مواقع ملے۔ معاشی عدل یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر پیسے ملے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو جس فیلڈ میں ہے اسے اس فیلڈ میں کام ملے، اسے اس فیلڈ میں جگہ ملے، آگے بڑھنے کا موقع ملے، یہ ہے معاشی عدل۔ تو یہ بھی ملنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کو راستے ہی نہیں ملتے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں راستے ہی نہیں ملتے۔ یہ غیر عادلانہ طریقہ ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر بندے کو اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق کام کرنے کے مواقع حاصل ہوں، ان مواقعوں کو کوئی نہ روکے، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اگر ایسا کیا جائے تو پھر یہ عادلانہ معاشرہ ہوگا، اور اگر رکاوٹ پیدا کی گئی اور رکاوٹیں دور نہیں کی گئی تو یہ غیر عادلانہ طریقہ ہے۔ تو ان تینوں سطحوں پر عدل لانا ضروری ہے، معاشرتی سطح، معاشی سطح اور عدالتی سطح۔ ان تینوں حیثیتوں سے جب عدل آئے گا تب ایک مستحکم معاشرہ قائم ہوگا۔ آج یہ جو ہمارے ہاں طوائف الملوکی ہے نا معاشرے میں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو مواقع حاصل نہیں ہے۔ جب حق نہیں ملتا تو پھر چھینا جھپٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے 10-12 ہزار کا تو اگلا جان کے رزق پر سے چھین کر لے جاتا ہے، حالانکہ کیا کر لے گا اس موبائل کا، لیکن میرا حق نہیں مل رہا نا، اب جو آئے میں چھینا جھپٹی۔ سبب کیا ہے؟ حقوق کی عدم ادائیگی کی۔ اگر سب لوگ حق ادا کریں تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرنے والا بھی تقویٰ پر رہے گا اور دوسرا بھی تقویٰ پر قائم رہ سکے گا، کیونکہ اسے اس کا حق مل جائے گا نا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی جو بھی عمل تم کرتے ہو اس کے پیچھے جو بھی نیت ہے اللہ رب کریم اس سے واقف و آگاہ ہے۔ لہٰذا اگر دوسرا تمہارے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، غلط سوچتا ہے، اسے چھوڑ دیں اس کے حال پر۔ آپ سب کو مطمئن نہیں کر سکتے، اپنے عمل کو درست رکھیں، اپنے عمل کو درست رکھیں، اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں، اپنا کام صحیح رکھیں۔ اللہ جانتا ہے، یہ کافی ہے۔ باقی لوگوں کے دلوں کا حال وہ اللہ پہ چھوڑ، لوگوں کی نیتیں ارادے وہ بھی اللہ پہ چھوڑ۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو ان کے بارے میں بھی لوگ باتیں کر دیتے تھے۔ لہٰذا یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال تقسیم کرنے بیٹھے تو ایک بندے نے کہا کہ عدل سے تقسیم کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو عمر نے کہا میں اسے قتل کر دوں، یہ منافق ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، جانے دو، پھر لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مال ایسا فتنہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، اور وہ صاحب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، پھر بھی مال پر آ کر ایسی بات کی، تو مال ایسا فتنہ۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا جو مال تھا وہ قریش کو دے دیا نا، تو کیسا فتنہ اٹھایا تھا پھر ان لوگوں نے کہ دیکھا آپ نے رشتہ دار مسلمان ہوئے فوراً انہیں دے دیا، اور انصار تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اور انصار جیسے وفادار اور جانثار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے دل میں یہ بات آئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انصار کے 2-3 بڑوں کو اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے انصار ایسی اور ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نوجوان یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، سچے مومن تھے نا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی انصار میں سے ہی ہیں، کہ ہمیں بھی فیل ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا جاؤ انصار کو اکٹھا کرو، تو سب نے اکٹھا کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیچ دی انہیں، ہے نا، تو اس پر پھر ان کے دل مطمئن ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال جو ہے نا بڑی آزمائش ہے، اس میں پھر کرنا کیا چاہیے جب ایسی صورتحال ہو، جو احسن طریقہ نظر آئے اس پر عمل کریں، اور رہ گئے لوگوں کے دل انہیں اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ سب کو مطمئن کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ ہم صرف اپنا کام کر سکتے ہیں، اطمینان قلب اللہ نے دینا۔ وعدہ کیا اللہ نے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یہ اصل میں ماضی ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے، غائب ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ اس نے وعدہ کیا، اللہ نے، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکوکار ہوئے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیکوکار ہوئے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، بخشش، واجر، اور اجر عظیم، بڑا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کن ایمان والوں کے لیے؟ جو ایمان لانے کے بعد نیکوکار ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور مغفرت ہے، اور اجر بہت زیادہ ہے، اتنا نہیں ہے جتنی ایفرٹ ہے، بہت زیادہ۔
لیکن اگر عمل صالح نہیں پایا جائے گا تو پھر یہ وعدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مومن ہی بخشا جائے گا, اللہ فرماتے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ان مومنوں کے لیے ہے جو نیکوکار ہوئے. جو مومن ہو کر نیکوکار نہیں ہوئے ان کے لیے وعدہ نہیں ہے. چاہے تو اللہ معاف کر دے, چاہے تو اللہ سزا دے. اللہ کے بندے ہیں, اللہ جانتے ہیں کیا کریں گے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے, وکذبوا, اور انہوں نے جھٹلا دیا, بھی آیاتنا, ہماری آیات کو, اولئک, یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم, جہنم. اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, ان کا انکار کر دیا, یہ لوگ جہنمی. یعنی دو واضح گروہ ہیں نا, ایک کافر جہنمی ہے, ایک مومن جنتی ہے. اور جو ایمان لانے کے بعد تذبذب میں مبتلا ہو گئے, منافق ہو گئے, وہ بھی جہنمی ہیں. ان کا ذکر آپ نے نساء میں تفصیل سے پڑھا. اور جو ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے, اعمال کے اعتبار سے زیرو رہے, تو ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن وعدہ پھر ان کے لیے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا, یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, علیکم, جو تم پر ہے. اس جب ہما, ارادہ کیا, حامیم میم, ہمت اسی سے ہوتا ہے. ہما, ارادہ کیا, قوم, ایک قوم نے, ان کے, یبسطو, وہ پھیلائیں, الیکم, تمہاری طرف, بست سے ہے نا, بے سین توئے, تو اس سے پھر یبسطو مضارع ہے, غائب ہے, مذکر ہے, جمع بھی ہے. وہ پھیلائیں, الیکم, تمہاری طرف, ایدیہم, اپنے ہاتھ. فکفا, تو اس نے روک دیا. فا تو حرف ہے, اس کو الگ کر دیں. کفا اصل میں ہے, کاف پہ فے, اسی سے کفایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کافی کا کرتے ہیں, کفو کا کرتے ہیں. کفا, اس سے روک دیا, ایدیہم, ان کے ہاتھوں کو, انکم, تم سے. اے ایمان والو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی, جب ایک قوم نے اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلانے کا ارادہ کیا, یعنی تم پر دست درازی کا ارادہ کیا, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. واتقوا اللہ, لہٰذا اللہ سے ہی ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو اللہ دوسروں کے شر سے تمہیں بچا لے گا. ایک خاص واقعہ ہے, یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اکابر صحابہ کو کھانے پر انوائٹ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی. تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب یہ سب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اچانک حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیں گے, بڑے بڑے لوگوں کو, ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اکابرین کو. تو اس طرح ان کے خیال میں اسلام ختم ہو جاتا. تو اللہ رب کریم نے دعوت پر جانے کی تیاری چل رہی تھی, جس دن جانا تھا, تو صحابہ تیار وغیرہ ہو کے جمع ہو رہے تھے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیج دی, جبرائیل نے آ کر بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے آگاہ کر دیا, اور آپ اور صحابہ گئے ہی نہیں. اس طرح ان کے اس شر سے بچ گئے, اور جب ان سے بات کی تو وہ ماننے پر نہیں آتے تھے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اس روایت کو ابن عباس نے بیان کیا ہے, اور یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو اس سازش کے متعلق اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ تم پر ہاتھ پھیلائیں, یعنی تم پر حملہ کرے. اللہ نے انہیں روک دیا, مطلب کہ ناکام کر دیا. مسلمان گئے ہی نہیں, اور یہ انہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکے. ورنہ اسلام کا کام تو رکنا نہیں تھا, وہ تو کسی صورت نہیں رکنا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر یہ قادر نہ ہو سکتے, مگر کچھ نہ کچھ جانی نقصان تو ہوتا نا. اس وجہ سے اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ نکال لیا, بالکل بچا لیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرا احسان ہے. اب اس میں بنیادی بات کیا ہے, لوگوں سے مت ڈرو, میرے پیچھے لگو, لوگوں سے تمہیں میں بچا لوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو اللہ خود بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو پھر اللہ اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں نا, ان سے مت ڈرو, ولا تخشوہم واخشونی, مجھ سے ڈرو, ان سے مت ڈرو. تو یہ اسی کی بات آ رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے سازش کی, میں نے آگاہ کر دیا, میں نے بچا لیا, لیکن اگر میں ناراض ہو جاؤں گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا. اب آج وہی تو نہیں آتی, لیکن اللہ اپنے بندوں کو پھر بھی بچا لیتا ہے. جب اللہ رب کریم نے بچانا ہوتا ہے نا, اسباب پیدا ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہانہ بن جاتا ہے, ہوتی ہے نا ایسی چیزیں. تو کوئی کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ کسی نے جانا ہوتا ہے, کہتا ہے میں تو فلاں وجہ سے رک گیا, تو وہاں بم بلاسٹ ہو گیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب زندگی میں دیکھتے ہیں. تو جس کو پھر اللہ نے بچانا ہے, اللہ راستے پیدا کر لیتے, اللہ کسی نہ کسی طرح باتیں کھول دیتے. لہٰذا اللہ رب کریم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں دشمنوں سے بچا لیا, میں آئندہ بھی بچا لوں گا. شرط یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو
اور میرا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لوگوں سے ڈر کر کام ترک مت کرو، مجھ سے ڈرو، میرے راستے پر چلو. جب یہ کرو گے تو میں تمہیں دشمنوں سے بھی بچا لوں. وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے. فا حرف ہے، لام لام تاکید ہے، یتوکل اصل لفظ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مضارع ہے، غائب ہے. فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، مومنوں کو، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. کام اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق کرے، محنت کرے، اور رزلٹ کا جو انحصار ہے وہ اللہ پہ کرے. صرف اللہ کو پتا ہے کامیابی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور ہونی ہے تو کتنے پرسنٹ ہونی ہے. تو کام کا انحصار، کامیابی کا انحصار اللہ کے حکم پر ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کرے. اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد. توکل اصل میں ہوتا ہے بھروسہ اور اعتماد. اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. توکل تو اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں کرنی، کیونکہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توکل کیا ہے؟ کیا میں اپنا اونٹ کھلا چھوڑ دوں اور اللہ سے یہ بھروسہ رکھوں، توکل رکھوں کہ اللہ جو ہے مجھے بچا لیں گے، میرے اونٹ کی حفاظت کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ تم پہلے اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھو، اس کے بعد یہ اعتماد رکھو کہ اللہ تمہیں بچا لیں گے، اونٹ کی حفاظت کریں گے. تو اسی سے پھر ایک محاورہ انگریزی میں بھی بنا ہے، فرسٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹلی، پہلے اپنا اونٹ تو باندھو. تو بات یہ ہے کہ توکل ہے رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں فَعَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پختہ ارادہ کر لو کسی کام کے کرنے کا تو بھروسہ اللہ پر کرو، اللہ کے بھروسے پر کام کرو، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو، کوشش ہمیں کرو. کوشش نہ کرنے کا یہاں حکم نہیں آ رہا، کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ مجھے نظر نہ لگ جائے، مسکین پورہ میں بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ مجھے نظر کے متعلق بتائیں، مجھے نظر نہ لگ جائے. میں نے کہا کہ آپ اذکار پڑھا کریں. تو اسی بارے میں ذرا بات آگے بڑھ رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں بل گیٹس ہے نا، دنیا کا سب سے امیر آدمی، سب سے زیادہ پیسہ کما رہے، اسے نظر کیوں نہیں لگی؟ کام جو ہونے ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں. نظر ایک حقیقت ہے، لیکن جس طرح ہم ہر چیز پہ نظر کو حاوی سمجھتے ہیں، نظر اس طرح نہیں ہے. نظر بھی تبھی لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جو اذکار پڑھے گا اس کو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فلق اور ناس جس نے 3 مرتبہ صبح پڑھ لی رات تک، اسے تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اور رات کو پڑھ لی تو صبح تک اسے تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو آپ لوگ پڑھا کر اس کے بعد پھر نظر شزر نہیں لگے گی، اور اگر لگ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تقدیر کا حصہ تھا، وہ تکلیف آنی تھی. آپ کے کام نہیں رکیں گے انشاءاللہ. بے فکر ہو کر کام کریں، بس محنت پوری کریں اور بھروسہ اللہ کریم پر کریں. اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو وہ بھروسہ آپ کو جادو سے بھی بچا لے گا اور وہ آپ کو نظر سے بھی بچا لے گا. ابھی جو ہمارے یہاں کثرت سے معاملہ آتا ہے نا کہ جی مجھ پر جادو ہو گیا ہے، ہر دوسرا بندہ ہمیں جن تنگ کرتے ہیں، مجھے نظر لگ گئی ہے، یہ اللہ پر عدم اعتماد کی وجہ سے، عدم توکل کی وجہ سے، یہ عدم توکل کی وجہ سے. اگر ہم توکل اپنا صحیح کر لیں گے نا تو ہماری یہ کمزوری دور ہو جائے گی. یہ ہماری نفسیاتی کمزوری ہے. بے شک یہ درست ہے کہ جادو کیا جا سکتا ہے، یہ بھی درست ہے کہ نظر اثر کرتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر. ایک تو ہم کوئی عمل نہیں کرتے، صرف شور مچاتے رہتے. تو ایک تو فلق اور ناس کچھ بھی نہ پڑھ سکے نا، فلق اور ناس صبح شام ضرور پڑھے، فجر اور مغرب کے ساتھ. تو اس سے آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ 17 آیتیں پڑھ لے گا صبح سے رات تک تقدیر کے سوا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اور جو رات کو پڑھے گا صبح تک تقدیر کے سوا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو تقدیر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اسے تو ٹالا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کر لیا اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. اللہ جی اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں کوئی اس نقصان کو ہٹانے والا نہیں.
اور اگر وہ خیر پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں. آپ ہر بات پر قادر. تو یہ حقیقت جب مان لیں گے نا تو یہ وہم ہٹ جائیں گے، کیونکہ یہ وہم ہماری شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. ہر وقت خوف، ہر وقت پریشانی، ہر وقت بے قراری. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پشت پناہ، اس کا عز اللہ کریم، اور اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ جو ہے نا یہ ہر خوف سے بے نیاز کرنے والی چیز ہے اور محنت پر آمادہ کرنے والی چیز ہے. محنت ہم کریں گے، رزلٹ اللہ دے گا، ایک بات. اور دوسرا جب اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بے فکر رہے، فائدہ ہی آئے گا انشاءاللہ، خیر ہی آئے گی. اللہ رب کریم شر کو چھلنی کر کے نا، صرف کر کے خالی خیر لا کر دے دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ کے بعد، آغاز میں نہیں ہو جاتا. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر توکل اور تقویٰ کی صفات پیدا کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.